बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रात गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही थी जब नाजिया और जवाद अपनी गाड़ी में बैठे घर जल्दी पहुंचने की फिक्र में थे। जवाद ड्राइविंग कर रहा था जब अचानक गरज चमक की तेज आवाजों से घबराकर उसका बाजू पकड़ा। जवाद ने नजर उसकी तरफ फेरी, मुस्कुराकर उसे तसल्ली दे रहा था कि अचानक उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराई। उसने फौरन गाड़ी रोकी और जल्द ही दोनों बाहर आ गए। देखा एक औरत जो चादर में लिपटी हुई है अपना पैर पकड़े दर्द से कराह रही है। जवाद आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश करने लगा तो उसने कोहनी को झटकते हुए से दूर होने को कहा। फिर नाजिया ने भी उसे उठाने की कोशिश की, पर वो इन दोनों का सहारा लिए बगैर खुद ही उठी और अपना पांव पकड़े जाने लगी। नाजिया चादर पकड़े उसके पीछे पीछे चलती हुई कहने लगी, आपको चोट लगी है, आप हमारे साथ आइए। इस बारिश में आप कहाँ जाएंगी, हम आपको छोड़ देंगे। वो चादर वाली लड़की चोट लगने की वजह से शायद दर्द से ज्यादा दूर तक पैदल नहीं चल सकती थी, इसलिए वो नाजिया की तरफ मुड़ी। नाजिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे सहारा देना चाहा, लेकिन उसने उसे अपना हाथ नहीं दिया और ऐसे ही साथ आने लगी। जवाद ने दरवाजा खोला और वो दोनों पीछे बैठ गईं। लड़की की चादर भीग चुकी थी, वो सर्दी और दर्द की वजह से कांप रही थी। उसे चादर में इतना लिपटा हुआ देखकर नाजिया को ख्याल आया कि शायद कोई बापर्दा खातून है जो मजबूरी के तहत निकली हैं। कुछ आगे चलने के बाद जवाद ने उसे कहा, कहाँ जाना है आपने? उसने जवाब दिया, मैं शहर में किसी ऐसी जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ पे बारिश से महफूज रात आसानी से गुजार सकूँ। सुबह अपने गांव को रवाना हो जाऊंगी। जवाद ने थोड़ी हैरानगी दिखाई कि जब आपको किसी जगह तक भी नहीं पहुंचना था तो बारिश में इस वक्त बाहर क्या कर रही थी? लड़की ने बताया कि मैं अपने गांव से 8-10 औरतों के साथ निकली थी। हम शहर के घरों में बर्तन सफाई सुथराई करने का काम करते हैं। मेरे साथ वाली बाकी औरतों को काम मिल गया था, मैं अकेली रह गई। मुझे किसी ने काम नहीं दिया, मेरी इस चादर की वजह से, क्योंकि मैं पर्दा करती हूँ। फिर मैं अकेली ही गांव की तरफ चल पड़ी। मैं घर पहुंच जाती अगर बारिश ना हो जाती। जवाद को उसकी परेशानी सुनकर उस पर बहुत रहम आया। फिर नाजिया ने लड़की से पूछा, अगर तुम चाहो तो आज रात हमारे घर चलकर पनाह ले सकती हो। जिस पर वो लड़की थोड़ी हिचकिचाने लगी। फिर नाजिया ने उसे बताया कि घबराने की कोई बात नहीं, मेरे घर बेफिक्र होकर आराम से रात गुजारो। तुम्हें अभी चोट भी लगी है, इसकी भी कुछ मरहम पट्टी करवा लो, फिर सुबह तुम जहां चाहो चली जाना। फिर उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। नाजिया ने एक तरफ तो लड़की को अपने साथ घर चलने की पेशकश की, दूसरी जानिब उसे अपनी सास से भी डर लग रहा था कि ना जाने उनका रद्दअमल इस बात पे क्या होगा, क्योंकि वो एक सख्त मिजाज खातून थी जो किसी भी ऐरे गैरे इंसान को अपने घर में बर्दाश्त ना करती थी। घर में पहुंचने तक बारिश भी जोर जोर से बरसना शुरू हो गई थी। जवाद के फोन पर बार बार माँ की कॉल आ रही थी कि मौसम खराब है, जल्द ही घर पहुंचो। घर पहुंचकर गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। जवाद और नाजिया ने अंदर चलकर लड़की को कुछ भी बोलने से मना कर दिया कि हम खुद अपने घर वालों से बात कर लेंगे। जवाद ने कहा कि गलत ना समझना, पर मेरी माँ जल्द ही किसी इंसान पे यकीन नहीं करती। लड़की जो पहले ही बारिश के पानी में बुरी तरह भीगी हुई थी, गाड़ी से निकलकर घर में दाखिल होने तक बुरी तरह कांपने लगी। जवाद ने अंदर दाखिल होकर सबको सुकून से रहने को कहा। कोई भी इस लड़की को देखकर गलत तासुर ना ले, हम इसे अपनी मर्जी से सिर्फ एक रात के लिए पनाह देने के लिए लाए हैं। छोटी बहन को बुलाकर उसने लड़की को अंदर ले जाने का कहा। वो लड़की अंदर गई तो उन लोगों की आवाजें वहां तक आ रही थीं। जवाद की माँ नाजिया को अनजान लड़की घर लाने पर बहुत डांट रही थी, जिसपे नाजिया ने उस लड़की का अपनी गाड़ी से जख्मी हो जाने का बताया। वो रात तो जैसे तैसे करके उस लड़की ने इस घर में गुजारी। सुबह वो सब घर वालों के जागने से पहले ही उठ गई। घर में रात को बारिश की वजह से होने वाली गंदगी और कीचड़ को साफ किया और सारा घर चमका दिया। वो फर्श पे पोंछा लगा रही थी जब घर में सबसे पहले जवाद की वालिदा जबी बेगम उठी तो उस लड़की को इतनी सवेरे सफाइयां करते देखकर हैरान रह गईं। जबी बेगम दिल ही दिल में खुश हुई, लेकिन उस लड़की से कहा, बेटी तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? तुम्हें तो चोट भी लगी है, हम अपने घर के काम खुद करते हैं, तुम मेहमान हो। उस लड़की ने कहा, बेगम साहिबा अब दर्द काफी कम है, मेरा तो काम ही यही है, घरों का काम और उनकी सफाइयां करना। आप लोगों का मुझ पे एहसान है कि रात मुझे अपने घर गुजारने के लिए जगह दी। जबी बेगम जो रात तक इस लड़की के घर आने पर बहुत खफा थी, सुबह इस लड़की के काम करने का सलीका देखकर उससे बहुत खुश हुई। उन्होंने उस लड़की को पास बुलाकर उसे बैठने का कहा तो वो लड़की जमीन पर बैठकर उनके पांव दबाने लगी।
وہ لڑکی جس نے اب خود کو چادر سے چھپایا ہوا تھا، انہوں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بختاور بتایا۔ آہستہ آہستہ سب گھر والے اٹھ کر آتے گئے۔ سبھی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ چادر والی لڑکی اور جبی بیگم کتنا گھل مل گئی ہیں۔ دونوں ہی باتیں کر رہی تھی۔ جب سب سے آخر میں جبی بیگم کے شوہر حیات صاحب اٹھ کر آئے، وہ کافی باروب انسان تھے۔ ان کے آتے ہی اس چادر والی لڑکی نے اپنی چادر ٹھیک کی اور نقاب کی اوٹ سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جنہیں وہ بنا جھپکائے کافی دیر سے حیات خان کو دیکھے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی اس نے نظریں نہیں پھیری تو پھر جبی بیگم نے کہا، کیا دیکھ رہی ہو بیٹی؟ پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام لے کر اسے بتایا کہ یہ بڑا یہ وفا کے بابا ہیں اور آج سے تمہارے بھی۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی چونک گئی اور جھٹ سے منہ پھیر کر دوسری طرف کر لیا۔ جبھی بیگم نے سب کو بتایا کہ آج سے بختاور اسی گھر میں رہے گی، یہ ہماری خاص ملازمہ ہوگی۔ نازیہ کو ان کا یہ فیصلہ کچھ اچھا نہیں لگا، کیونکہ رات سے اس لڑکی کا خود کو چادر میں چھپا کر رکھنا اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ بختاور یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اب اسے کام بھی مل گیا، اور پھر وہ ان کے پیر پہلے سے بھی زیادہ اچھی طرح دبانے لگی۔ اس کے بعد بختاور نے دل لگا کر ان کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ گھر کے سارے کام کاج بھی وہ اکیلے کرتی، سارا دن کام میں گزار دیتی، لیکن کبھی اپنی چادر نہیں اتارتی۔ جبھی بیگم نے اسے کئی دفعہ سمجھایا کہ جب گھر کے مرد باہر چلے جائیں تو یہ بڑی چادر اتار کر کوئی ہلکا سا دوپٹہ پہن لیا کرو، پر وہ اس معاملے میں ان کی بات نہ مانتی، ہمیشہ چادر اوڑھے رکھتی۔ اس بات پر جبھی بیگم کو تعجب ہوتا کہ آخر وہ اتنی بڑی چادر کیوں پہنے رکھتی ہے۔ چادر کے بارے میں کچھ کہو تو اس کا رنگ اڑ جاتا۔ انہوں نے کئی بار اپنی بہو سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ بختاور اپنی چادر کو لے کر بہت احتیاط کرتی ہے اور اکثر جب حیات خان گھر پہ آتے ہیں تو اندر کہیں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے۔ سبھی اسے پردے کا پابند سمجھتے۔ اسے کام کرتے کرتے کچھ مہینے ہو چکے تھے۔ اس کا کام اور اخلاق اتنا اچھا تھا کہ کبھی کسی کو اس کا یہ رویہ برا نہیں لگا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر روز بنا بتائے کہیں چلی جاتی، اور جب کوئی اس سے کچھ پوچھتا تو کبھی کسی رشتہ دار سے ملنے کا کہتی تو کبھی کچھ سامان خریدنے کا کہہ کر بات بدل دیتی۔ اس کے باہر جانے کا یہ معمول اب کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگا۔ تب جبھی بیگم کی بہو نازیہ بیگم کو بھی اس کی کچھ عادتیں مشکوک لگنے لگیں، پر کوئی بات اس پہ ثابت نہیں ہوئی تو وہ چپ رہی، کیونکہ وہ اس گھر میں خود ہی اسے لائی تھی۔ اس کے بارے میں کچھ بھی کہتی تو کس منہ سے کہتی۔ کچھ دن کے بعد ایک روز وہ گھر کا کام پورا کر کے مالکن سے اجازت لینے آئی کہ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے، تو اس نے اسے اپنا ضروری کام بتا کر روک لیا اور کہا کہ تم تھوڑی دیر کے بعد چلی جانا۔ یہ سن کر وہ ہاں بول کر جلدی میں باورچی خانے کی طرف جانے لگی۔ نازیہ، جس کو پہلے ہی اس پہ شک تھا، وہ بھی اس کے پیچھے وہاں گئی۔ نازیہ نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے، دیکھتی ہوں اس کی چادر میں کیا راز چھپا ہے۔ وہ باورچی خانے میں گئی تو اس کے ساتھ نازیہ بھی پیچھے گئی اور اس کی چادر کا کونا کسی چیز میں اٹکا دیا۔ لڑکی نے نازیہ کو دیکھ کر جیسے ہی باہر جانے کی کوشش کی تو چادر کا کونا پھنسا ہونے کی وجہ سے اس کی چادر کھینچی، اور جیسے ہی چادر گری تو وہ اپنے پیٹ کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کچھ چھپانے والے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔ نازیہ حیران پریشان اسے دیکھنے لگی کہ وہ اس طرح کیا چھپا رہی ہے۔ اس نے قریب جا کر کلائی پکڑی اور ہاتھ کو کھینچا تو جو اس نے دیکھا وہ اسے دیکھ کر یقین نہ آیا کہ ہم اس لڑکی کو کیا سمجھ رہے تھے اور وہ کیا نکلی۔ وہ اس بات پر بہت زور سے چلائی اور ساس کو جلدی سے آواز دی۔ اس کی ساس اس کے اس طرح چلانے کی وجہ سے جلدی میں گھبرا کر فوراً باورچی خانے میں آئیں۔ نازیہ نے انہیں بھی وہ سب دکھایا، جو دیکھ کر جبیں بیگم کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جبیں نے اسے وہ سب مہربانیاں یاد دلوائیں کہ میں نے کس قدر تمہیں پیار دیا، اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا، تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ تمہاری چادر پہ مجھے ہمیشہ سے ہی شک تھا، مگر کوئی ایسی بات تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ تمہاری چادر کے پیچھے یہ راز ہوگا۔ وہ لڑکی جو اب تک خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اب اس کے صبر نے جواب دے دیا۔ اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کر وہ چیخ اٹھی، خدا کے لیے بس کر دیں خدا کے لیے۔ میری چادر کا راز اب بھی آپ لوگوں نے نہیں سمجھا۔ میری چادر کی وجہ کوئی اور ہے۔ جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو سب سچ بتاتی ہوں۔ پھر کہنے لگی، میں بچپن سے اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ میری ماں
کبھی گھروں میں کام کر کے تو کبھی محنت مزدوری کر کے میرا اور اپنا پیٹ پالتی تھیں۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ باقی بچوں کی سب خواہشیں اور ضرورتیں ان کے بابا پوری کرتے، جبکہ میری ہر ضرورت کے لیے میری ماں کو ہر آنے والے دن میں پہلے سے ہی زیادہ محنت کرنا پڑتی، جسے دیکھ کر کبھی کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ میں جب بھی ماں سے پوچھتی کہ ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں تو وہ کہتی ہمارا اس دنیا میں تمہارے بابا کے علاوہ کوئی رشتہ دار نہیں۔ جب میں بابا کے بارے میں پوچھتی تو اماں ان کی بہت تعریفیں کرتی اور بتاتی کہ بابا سعودی عرب گئے ہیں ہمارے لیے بہت سارا پیسہ کمانے۔ جب وہ ہمارے لیے بہت ساری دولت جمع کر لیں گے تو واپس آ کر ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم بھی عالی شان زندگی گزاریں گے۔ اس طرح میرے بچپن کے دن، مہینے اور سال گزرتے گئے، پر بابا کا کبھی کوئی پیغام نہیں آیا۔ اب ہم لوگوں کو فکر ہونے لگی کہ بابا نے اتنے سالوں سے کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ بابا خود تو ہماری زندگی سے چلے گئے، مگر میری ماں کی زندگی کی کل کمائی، ان کے پیسے، جو کچھ زیور بھی تھا، کاروبار میں لگانے کے لیے لے گئے۔ اس کے بعد نہ وہ کبھی آئے، نہ کبھی گھر کے لیے کوئی خرچہ بھیجا۔ میری ماں اکیلی عورت تھیں، کچھ بھی نہ کر پائیں ان کا انتظار کرنے کے سوا۔ یہ کہانی سناتے ہوئے وہ اس قدر رو رہی تھی کہ جبی بیگم اور نازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دونوں چپ چاپ اس کی کہانی سنتی رہیں۔ پھر ہچکیوں کے بعد اس نے بتانا شروع کیا کہ گاؤں میں ایک دن میری ماں کو بہت تیز بخار آیا، وہ کام پر بھی نہ جا سکی۔ اس دن ہم ماں بیٹی نے سارا دن بھوکے رہ کر گزارا کیا۔ غریب کے لیے تو ایک دن کی بھوک بھی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ پیٹ بھر کر کبھی کھاتے ہی نہیں کھانا، اس لیے اگلے دن ہمیں زیادہ بھوک لگتی ہے۔ یہی حال میری ماں کا بھی تھا۔ وہ بھوک اور بیماری کی وجہ سے بہت بری حالت میں تھی۔ مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں نے سوچا جن گھروں میں میری ماں کام کرتی تھی میں وہاں کام کر کے اپنی ماں کے لیے دوا کے پیسے اور کھانا لے کر آؤں گی۔ میں نے وہاں بہت دن محنت کی، مگر میری ماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا کہ اپنی ماں کو شہر لے جاؤ، یہاں علاج ممکن نہیں۔ میں نے تمام گاؤں والوں سے مدد لی۔ جب کچھ پیسے جمع ہوئے تو میں ماں کو شہر لے کر آ گئی۔ یہاں اس کا علاج ہوا، طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے ماں سے کہا کہ پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، وہاں میرے بابا کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن یہ شہر ہے، یہاں سب ممکن ہے۔ مجھے بابا کی کوئی نشانی بتاؤ تاکہ میں ان کا پتہ کر سکوں۔ پھر اماں نے بابا اور اپنی شادی کی ایک پرانی تصویر جو اس نے کپڑوں کے نیچے صندوق میں چھپا رکھی تھی وہ نکال کر دی۔ میں نے شہر میں کچھ لوگوں سے وہ تصویر دکھا کر پوچھا تو زیادہ تر لوگ ان کو جانتے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، پر اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ وہ اسی شہر میں رہ رہے تھے جسے ہم سعودی عربیہ سمجھ رہے تھے۔ پر ماں کو میں نے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر پائے گی۔ پھر میری ماں نے کہا کہ اب میں پھر سے گھروں میں کام کروں گی، میری طبیعت کچھ بہتر ہے۔ میں نے ماں کو کام نہیں کرنے دیا۔ میں چاہتی تھی کہ اب لوگوں کے گھروں میں کام میں کروں۔ تبھی میں کام کرنے باہر نکلی، جبھی بیگم اور نازیہ بھی اس کے ساتھ آنسو بہا رہی تھیں۔ کوئی کیسے اتنا دکھ درد برداشت کر سکتا ہے؟ ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری ماں کو تمہارے باپ سے سارا حق وصول کر کے دیں گے، نازیہ نے جو اس سے کہا تھا۔ وہ واقعی اس لڑکی کے لیے درد دل رکھتی تھی۔ پھر جبھی بیگم نے بھی وعدہ کیا کہ حیات خان کی پہنچ بہت بڑی ہے، وہ آئیں گے تو آج ہی ان سے بات کر کے تمہارے باپ کو تمہارے سامنے پیش کرواؤں گی۔ یہ بات سن کر بختاور کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے زندگی سے کوئی امید باقی نہیں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہوتا ہے بیگم صاحبہ، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی اور اٹھ کر کھڑی ہوتی، کمرے سے آتے حیات صاحب اسے یہاں بیٹھے زار و قطار روتے دیکھ چکے تھے۔ نازیہ انہیں دیکھ کر ایک دم ٹھٹکی تھی، جیسے ان کی آمد کی توقع نہ ہو۔ وہ جو ہمیشہ ان کے سامنے سنبھل کر بات کرتی تھی، آج نہ جانے کیوں اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ تو جیسے لرزنے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ کے لرزنے سے ہاتھ میں دبا وہ تصویر کا فریم نیچے جا گرا جو نہ جانے وہ کب سے چھپائے بیٹھی تھی۔ تصویر غالباً اس کے باپ کی تھی، تبھی اس نے اس قدر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ ہر پل نہ جانے کیوں اس تصویر کو اپنے پاس رکھ کر اپنی یادوں کو تازہ کرتی تھی، اپنے باپ کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ یہی سوچ کر نازیہ نے فرش پر پڑے اس فریم کو سیدھا کیا تو جبھی بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں، ان کے اپنے شوہر حیات کی تھی، جبکہ پاس کھڑی بختاور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی جھولی میں موجود روٹیاں گر گئی تھیں۔ یہ وہ روٹیاں تھیں جو اس نے اپنی ماں کے لیے جمع کر رکھی تھیں۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی خوددار تھی۔ شاید حیات خان کا شریف خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ اور پھر وہ تنخواہ جو اسے جبی بیگم نے اسے دینا تھی، وہ تو مہینے بعد اسے ملتی۔ وہ اپنی ماں کا بھوکا رہنا کیسے برداشت کرتی، پر ان چند روٹیوں کے لیے اپنی خودداری کا سودا کیسے کرتی؟ مگر آج ان روٹیوں کے راز کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا راز بھی کھل گیا تھا۔ جبی بیگم کے لیے یہ راز کسی گہرے صدمے سے کم نہ تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا شوہر اس قدر سنگ دل اور بے حس شخص نکلے گا۔ انہیں یہ سوچ سوچ کر شرم آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اسی خاندان کا حصہ ہے جس کے سربراہ نے اس کی دولت و عمارت کی تعمیر ایک عورت کے چرائے ہوئے زیورات پہ قائم کی تھی۔ جبی بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ اس وقت تو رو رہی تھی جب انہوں نے اپنے شوہر سے بنگلہ بنوانے کی ضد کی تھی۔ حیات بھی سر جھکائے کھڑے تھے، سوائے اپنے جرم کو تسلیم کرنے اور بختاور اور اس کی ماں سے معافی مانگنے کے ان کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ بختاور تو اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ فوراً ہی اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ اس حق کو اس سے پہلے اس نے استعمال نہیں کیا تھا، لیکن آج قدرت نے اسے شاید یہ موقع دے دیا تھا۔ باقی سب گھر والے بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ بھی اس کے مجرم تھے۔ وہ سب بھی اس کی ماں کے دیے زیورات کی عمارت پہ عیش و عشرت کر رہے تھے، جبکہ وہ بیچاری اپنی اسی ماں کے لیے روٹیاں چرا کر لے جا رہی تھی، جس نے کبھی حیات نامی شخص پہ محبت کی راہوں پہ چل کر بھروسہ کیا تھا۔ جبھی بیگم بڑے ظرف والی عورت تھیں۔ انہوں نے اس لڑکی کو گھر سے نہ نکالا، نہ ہی روایتی جلن کا نشانہ بنایا، بلکہ اپنی سوکن کو کھلے دل سے قبول کیا۔ پھر کچھ دن کے بعد بختاور اپنی ماں کے ساتھ اس بڑے سے بنگلے میں موجود تھی۔ بختاور کی ماں نے شاید سوچا بھی نہ ہوگا کہ اسے دھوکہ دے کر حیات خان اتنے ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ وہ بیچاری عورت جو 2 وقت کی روٹی کو ترستی تھی، اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ عزت بھری چھاؤں کے نیچے 2 وقت کی روٹی کھا کر اپنی زندگی کے دن گزار سکے۔ غربت کی چکی میں پستے پستے وہ اپنی جوانی کے ان حسین دنوں اور دولت کو بھول ہی گئی تھی جس نے حیات خان کے شب و روز بدل دیے تھے۔ پر سچ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دنیا کبھی کبھی بہت برا کرتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا بختاور کی ماں نے غلطی کی یا حیات خان غلط تھا؟ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔